Hello and welcome students to the online classes of microprocessor theory and interfacing. It's week 7th and lecture number 1st and I am here your instructor Mohsin Khan. So हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था. इसमें बेसिकली हमने स्टडी किया था माइक्रो प्रोसेसर को इंटरनली हम स्टडी कर रहे हैं. पहले हमने डिफाइन किया था कि व्हाट आर एक्चुअली द मोस्ट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. फिर हम आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो प्रोसेसर की तरफ आ गए. लास्ट टाइम हमने इसके अलावा हमने इसमें क्या स्टडी किया था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर स्टडी किया था. ठीक है डिफरेंट रजिस्टर स्टडी किए थे. तो लास्ट टाइम एक्चुअली व्हाट वी हैव स्टडीड, सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ दैट. So last time actually हमने स्टडी किया था इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8086 और वी कैन से दैट माइक्रो आर्किटेक्चर ऑफ 8086. So internal architecture means what are actually the components inside a microprocessor. हम स्टार्ट से ये कहते आ रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर ये करता है, माइक्रो प्रोसेसर वो करता है. माइक्रो प्रोसेसर इज द centralized processing unit of a computer. So what's actually inside the microprocessor, क्या ये इतना पावरफुल है और इतनी पावरफुल कैलकुलेशन ये करता है. So actually the internal architecture of 8086 has been divided into two main components. One is called BIU and the other one is EU. BIU stands for Bus Interface Unit while EU stands for Execution Unit. So सिंपल मैं आप लोगों को रिवाइज कर दूं कि बस इंटरफेस यूनिट एक ऐसा यूनिट है या एक ऐसा पोर्शन है माइक्रो प्रोसेसर का जो कि एक्सटर्नल कंपोनेंट से डेटा एंड इंस्ट्रक्शन लेके आता है एग्जीक्यूशन यूनिट के लिए. बस इंटरफेस यूनिट का सिर्फ और सिर्फ काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, और वी कैन से दैट it will fetch the instructions and data from the external components. External component means कि memory है, input output modules है. और execution unit क्या करेगा, execution unit वो ये करेगा कि वो उन्हीं instructions को फिर execute करेगा उन्हीं data पे जो कि bus interface unit लेके आए हैं. So that's the summary of bus interface unit and execution unit. बाकी ये डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किए थे. अब जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं वो है रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग. सो सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि व्हाट्स एक्चुअली एड्रेसिंग. एड्रेसिंग का मतलब ये है कि हमारे पास मेमोरी है, हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं. तो प्रोसेसिंग के लिए जो प्रोसेसर को डेटा मिलता है वो डेटा कहाँ से मिलता है और उस डेटा को कहाँ से फिच करेंगे. सो दैट्स एक्चुअली कॉल्ड एड्रेसिंग. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग डेटा ऑन द मेमोरी या रैम. सो वहाँ से डेटा को फिच करना इट्स कॉल्ड एड्रेसिंग फ्रॉम मेमोरी. सो अब रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग क्या है. रियल मोड मेमोरी वो मेमोरी है जो कि रैम का फर्स्ट 1 MB जो स्पेस है उसको हम कहते हैं रियल मोड मेमोरी. आप लोग अगर पिछले लेक्चर्स में चले जाए तो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था मेमोरी को हमने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया था. TPA था, द प्रोग्राम ट्रांजिएंट प्रोग्राम मेमोरी था, और इसी तरह रियल मोड मेमोरी था. सो रियल मोड मेमोरी वो मेमोरी है जो कि हमारे पास रैम का फर्स्ट MB है उसको हम कहते हैं रियल मोड मेमोरी. और 8086 एंड 8088 जो है वो ऑपरेट क्या करता है, रियल मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग ऑपरेट करता है. सो नाउ व्हाट्स एक्चुअली रियल मोड ऑपरेशन. सबसे पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए कि व्हाट्स एक्चुअली रियल मोड मेमोरी. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोसेसर है, उसकी जो रैम की जो मेमोरी है वो फॉर एग्जांपल 1 GB है. तो 1 GB में जो फर्स्ट 1 MB है उसको क्या कहेंगे, रियल मोड मेमोरी. इसी तरह अगर मेमोरी की स्पेस 256 MB है तो फर्स्ट MB जो है उसको हम कहेंगे रियल मोड मेमोरी. सो अब जो
فسٹ ایم بی آف میموری ہے وہ جب آپریشن کے لیے یا ایڈریسنگ کے لیے یوز ہوگا تو اس ٹائپ آف ایڈریسنگ کو ہم کیا کہیں گے؟ ریئل موڈ میموری ایڈریسنگ کہیں گے. سو real mode memory operation, this means that microprocessor addresses only the first MB megabyte of memory space, as the first MB or byte of memory is called real memory, conventional memory or DOS memory. اس کو ڈاس میموری اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کون آپریٹ کرتا ہے؟ ڈسک آپریٹنگ سسٹم. جو آپریٹنگ سسٹم تھا وہ اسی میموری اسپیس میں آپریٹ کرتا ہے, تبھی اس کو کہتے ہیں ڈاس میموری سسٹم. سو ریئل موڈ آپریشن وہ آپریشن ہوتا ہے کہ جب کوئی آپریٹنگ سسٹم فسٹ ایم بی یا ریئل میموری کو ایڈریس کرتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ریئل موڈ آپریشن. اور اس کو کون سا آپریٹنگ سسٹم ایڈریس کرتا ہے؟ ڈاس آپریٹنگ سسٹم ایگزیکیوٹ کرتا ہے. ڈاس آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہمارے پاس اسٹارٹ میں کمپیوٹرز انٹروڈیوس ہو گئے تو اس ٹائم ونڈوز کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. ونڈوز کی بجائے کمانڈز پہ کام ہوا کرتا تھا, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈسک آپریٹنگ سسٹم. اور ڈسک آپریٹنگ سسٹم فسٹ ایم بی آف میموری پہ آپریٹ کرتا تھا, تبھی فسٹ ایم بی آف میموری کو ڈاس میموری سسٹم بھی کہتے ہیں, یا کنونشنل میموری سسٹم بھی کہتے ہیں, یا ہمارے پاس ریئل میموری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اب اس پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ ڈسک اور ڈاس آپریٹنگ سسٹم نیڈز دا مائکرو پروسیسر ٹو آپریٹ ان دا ریئل موڈ. اس کا مطلب ہے کہ جب ہمارے پاس مائکرو پروسیسر یا ہمارے پاس جب کسی سسٹم پہ ڈاس آپریٹنگ سسٹم آپریٹ کرتا ہے تو اس کا جو مائکرو پروسیسر ہے وہ کہاں پہ آپریٹ کرے گا؟ وہ فسٹ ایم بی آف میموری پہ آپریٹ کرے گا, یا ریئل میموری پہ آپریٹ کرے گا, یا کنونشنل میموری پہ آپریٹ کرے گا. اس کے علاوہ ونڈوز جو ہے ونڈوز ڈز ناٹ یوز دا ریئل موڈ. اس کا مطلب ہے کہ ونڈوز جو ہے وہ فسٹ ایم بی آف میموری پہ آپریٹ نہیں کرتا. اب ریئل موڈ ایکچولی ہے کیا؟ ریئل موڈ میموری جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ فسٹ ایم بی اسپیس جو ہے میموری میں اس کو ہم کہتے ہیں ریئل موڈ میموری. ناٹ آل 1 MB از ایکٹیو آل دا ٹائم. اس کا مطلب یہ ہے کہ فسٹ 1 MB جو اسپیس ہے وہ سارا کا سارا ایکٹیو نہیں ہوتا. سارا کا سارا ایکٹیو مینس کہ وہ آپریشن میں انوالو نہیں ہوتا. تو اب کس طرح انوالومنٹ ہوتی ہے؟ انوالومنٹ اس طرح ہوتی ہے یا ایکٹیو اس طرح ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو ریئل موڈ میموری ہے یا فسٹ میگا بائٹ آف میموری جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے 4 سیگمنٹس میں, اور ہر ایک سیگمنٹ جو ہے وہ 64 بائٹ کے اسپیس کا سائز آکوپائی کرتا ہے. 4 segments. So now what is actually a segment? Segment is unit of memory location which can be addressed independently. اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے پاس میموری کا فسٹ ایم بی اسپیس ہے, اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے 4 سیگمنٹس میں. 4 سیگمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسپیسز ہیں اس کو ہم انڈیپینڈنٹلی ایڈریس کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم علیحدہ ایڈریس کر سکتے ہیں, یہاں سے ڈیٹا اور انسٹرکشنز فیچ کر سکتے ہیں, یہاں سے سپریٹلی, یہاں سے سپریٹلی, یہاں سے سپریٹلی. سو دیٹس ایکچولی کالڈ اے سیگمنٹ, سو وی کین ایڈریس انڈیپینڈنٹلی. اس کا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے یہ افیکٹ نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے یہ افیکٹ نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ایڈریسنگ آف میموری. اور اس ہر ایک سیگمنٹس کا سائز کتنا ہے؟ 64 کلو بائٹس. So these 4 segments in 8086 are code segment, data segment, stack segment and extra segment. Code segment ایک ایسا سیگمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے پاس کوڈز یا انسٹرکشنز پڑے ہوتے ہیں, یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا پڑا ہوتا ہے جن پہ یہ انسٹرکشنز عمل کرتے ہیں, ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. اسٹیک سیگمنٹ, ایکچولی اسٹیک سیگمنٹ یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا اینڈ ایڈریسز ٹیمپریری بیسس پہ اسٹور ہوتے ہیں. اینڈ ایکسٹرا سیگمنٹ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جہاں پہ ڈیٹا کا جو ایکسٹرا ڈیٹا ہے وہ سیو ہوتا ہے. سو دیز آر ایکچولی 4 segments of one
1 میگا بائٹ اور وی کین سے ریئل موڈ میموری. یہ ہم نے پہلے بھی اسٹڈی کیا تھا. سو دس از ایکچولی 1 MB اور ریئل موڈ میموری آف 8086. ڈیٹا سیگمنٹ, کوڈ سیگمنٹ, اسٹیک سیگمنٹ, ایکسٹرا سیگمنٹ. یہاں سے یہ اس کو ہم کہتے ہیں بیس ایڈریس. اس کو کوڈ سیگمنٹ کا بیس ایڈریس کہا جاتا ہے, اس کو اسٹیک سیگمنٹ کا بیس ایڈریس کہا جاتا ہے, اس کو ہم ایکسٹرا سیگمنٹ کا بیس ایڈریس کہیں گے. بیس ایڈریس مینز کہ یہ اسٹارٹنگ ایڈریسز ہیں, اور یہ اسٹارٹنگ ایڈریسز آف ایچ اینڈ ایوری سیگمنٹ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس ان رجسٹرز میں ہوتے ہیں. یہ رجسٹرز ہم نے آلریڈی اسٹڈی کیے ہیں. ڈیٹا سیگمنٹ رجسٹر, اسٹیک سیگمنٹ رجسٹر, کوڈ سیگمنٹ رجسٹر, ایکسٹرا سیگمنٹ رجسٹر. These are actually called segment registers. So now what are actually segment and offset? اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس چونکہ ہم نے اسٹڈی کیا کہ what are actually segments and what are different types of segments, code segment, data segment, stack segment and extra segment. اب ان سیگمنٹس کو کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے, یا کس طرح اس سیگمنٹ کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں, ایڈریس کر سکتے ہیں. یہ اسٹارٹ میں بھی ہم نے پڑھا تھا. اس کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں کس کے تھرو, کہ جب ہم سیگمنٹ ایڈریس کو کمبائن کر لیں آف سیٹ ایڈریس کے ساتھ. اب سیگمنٹ ایڈریس کیا ہے؟ سیگمنٹ ایڈریس جس طرح آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ سیگمنٹ ایڈریس ایکچولی کیا ہے, وہی ایڈریس ہے جو سیگمنٹ رجسٹر میں پڑا ہوتا ہے, جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا. سو یہاں پہ جو ایڈریس ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں سیگمنٹ ایڈریس یا بیس ایڈریس. بیس ایڈریس تبھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایچ اینڈ ایوری سیگمنٹ کا اسٹارٹنگ ایڈریس ہوتا ہے. اور آف سیٹ ایڈریس کیا ہے؟ آف سیٹ ایڈریس ایکچولی ہے اسی اسٹارٹنگ ایڈریس سے جو ڈسپلیسمنٹ ہے کسی لوکیشن پہ, اس کو ہم کہتے ہیں آف سیٹ ایڈریس. اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے یہاں تک جو فاصلہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں آف سیٹ ایڈریس. تو اب یہاں پہ ہم کس طرح پہنچیں گے؟ اس ایڈریس کے ساتھ جب ہم اس آف سیٹ ایڈریس کو ایڈ کر لیں گے تو ہم اسی ایڈریس پہ پہنچ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئل ایڈریسنگ موڈز, ریئل موڈ میموری کا جو ایڈریسنگ ٹیکنیک ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ ایکچولی ہوتا ہے سیگمنٹ ایڈریس پلس آف سیٹ ایڈریس کو کمبائن کر کے ریئل موڈ میموری کو ہم ایکسیس یا ایڈریس کر سکتے ہیں. سو یہی پوائنٹس ایکچولی میں نے یہاں پہ لکھے ہیں کہ میموری لوکیشن ان ریئل موڈ از ایکسیس تھرو دا کمبینیشن آف سیگمنٹ ایڈریس اینڈ آف سیٹ ایڈریس. A real mode memory address must consist of a segment address plus an offset address. Segment address is present in one of the segment address. جس طرح آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ segment address یا جو base address ہے وہ ان 4 segments میں کہیں نہ کہیں پڑا ہوگا. اب segment address defines the beginning address of any 64 kilobyte memory segment. جس طرح آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ segment address کیا ہے اور وہ کہاں پہ ہوتا ہے, وہ ایکچولی ہمارے پاس سیگمنٹ ایڈریس سیگمنٹ رجسٹرز میں پڑا ہوتا ہے, اور وہ ہمارے پاس جو 4 سیگمنٹس ہیں ایچ اینڈ ایوری 64 کلو بائٹس کے ہوتے ہیں, ان کے جو اسٹارٹنگ ایڈریسز ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیگمنٹ ایڈریسز. اینڈ ریئل موڈ میں آل سیگمنٹس آر ایکچولی 64 کلو بائٹس وائڈ. Offset address is actually displacement from the starting address of a segment to the exact location of address or data. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے, تو اس سیگمنٹ کا جو اسٹارٹنگ ایڈریس ہے وہ کہاں پہ ہوگا؟ وہ سیگمنٹ رجسٹر میں ہوگا. اور یہاں پہ جو ہمارے پاس جو لوکیشن ہے اس سے اور یہاں تک جو ایڈریس ہے اس کو ہم کہتے ہیں آف سیٹ ایڈریس. اب آف سیٹ ایڈریس کہاں پہ پڑا رہے گا؟ آف سیٹ ایڈریس ہر ایک سیگمنٹ کا جو آف سیٹ ایڈریس ہے وہ ڈفرینٹ رجسٹرز میں پڑے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کوڈ سیگمنٹ کا جو آف سیٹ ایڈریس ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ آئی پی میں ہوتا ہے. نا واٹ از ایکچولی آئی پی؟ آئی پی اسٹینڈس فار انسٹرکشن پوائنٹر. انسٹرکشن پوائنٹر ایک ایسا رجسٹر ہوتا ہے جہاں پہ نیکسٹ جو انسٹرکشن ہوتا ہے اس کا ایڈریس پڑا ہوتا ہے. تو اگر نیکسٹ انسٹرکشن کو فیچ کرنا ہے تو اس کے لیے مائکرو پروسیسر کیا کرے گا؟ مائکرو پروسیسر کوڈ سیگمنٹ سے بیس ایڈریس اٹھائے گا اور
इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से उसी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस उठाएगा, उन दोनों को ऐड करके ये वही एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करेगा और माइक्रो प्रोसेसर वहाँ पे पहुंचेगा और वहाँ से इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा. So a location in first is accessed through the combination of segment address and offset address. ये पॉइंट है कि डेटा या इंस्ट्रक्शन को किस तरह एक्सेस करेगा, थ्रू द कम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट एड्रेस और बेस एड्रेस विद द ऑफसेट एड्रेस. सेगमेंट एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड बेस एड्रेस. ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया. सो लास्ट टाइम हमने एक फिजिकल एड्रेस भी वो जनरेट किया था. उसके लिए आप लोग काइंडली प्रीवियस जो लेक्चर है वो थोड़ा सा रिवाइज कर ले. अगर उसमें फिर कोई मसला हुआ तो काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं दोबारा से भी जनरेट कर लूँगा. सो दिस वाज एक्चुअली अबाउट रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग. सो अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी एड्रेसिंग. इससे पहले हमने पढ़ा रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग. नाउ इट्स टर्न ऑफ प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी एड्रेसिंग. 82, 86 and above operate in either real or protected mode. जिस तरह मैंने लास्ट प्रीवियस टॉपिक में आप लोगों को बताया था कि 80, 86 एंड 80, 88 में कौन सा एड्रेसिंग मेमोरी होता है, उसमें रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग होती है. लेकिन 80, 88 से अबव जिसमें इंक्लूडेड है 802, 86 एंड अबव माइक्रो प्रोसेसर, उनमें या तो रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग होती है या प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी एड्रेसिंग होती है. सो अब प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी एड्रेसिंग क्या है, इसमें और रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग में डिफरेंस क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं. सो दिस एड्रेसिंग मोड गिव एक्सेस टू डेटा एंड प्रोग्राम्स विच आर लोकेटेड अबव फर्स्ट 1 MB ऑफ मेमोरी एज वेल एज विद इन द फर्स्ट 1 MB ऑफ मेमोरी. ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हमारे पास डेटा अगर फर्स्ट 1 मेगाबाइट से आगे भी अगर पड़ा हो और इंस्ट्रक्शन भी 1 मेगाबाइट से आगे भी कहीं लोकेशन पे पड़े हो तो प्रोटेक्टेड मोड के थ्रू हम उसको या प्रोसेसर इस सिस्टम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. और रियल में डिफरेंस, ये रियल से इस तरह से डिफरेंस है कि रियल में जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पहला जो 1 MB स्पेस है उसको माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस कर सकता है. और उसमें रियल में एक्चुअली डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है और प्रोटेक्टेड मोड में हमारे पास विंडोज ऑपरेट इन दिस स्पेस ऑफ मेमोरी. सो फॉर एड्रेसिंग दिस सेक्शन ऑफ मेमोरी सेगमेंट एड्रेस एंड ऑफ एड्रेस शुड बी चेंज. इसका मतलब ये है कि रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे कौन सा सिस्टम यूज़ होता है. वहाँ पे हमारे पास एक्चुअली जो एड्रेस जनरेट होता है वो एक्चुअली सेगमेंट एड्रेस को हम ऐड करके ऑफसेट एड्रेस के साथ ऐड करके हम फिजिकल एड्रेस फाइंड करते थे. लेकिन यहाँ पे उसी एड्रेस में थोड़ी सी चेंजेस अब होगी. इन दिस एड्रेसिंग मोड सेगमेंट एड्रेस और बेस एड्रेस इज नॉट यूज्ड. इसका मतलब ये है कि जो प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी है इसमें हमारे पास सेगमेंट एड्रेस या बेस एड्रेस का इस्तेमाल नहीं होता. इसमें यहाँ पे क्या होता है, इन दिस मोड इन सेगमेंट रजिस्टर्स देयर इज अ सेलेक्टर दैट सेलेक्ट्स अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डिस्क्रिप्टर टेबल. ठीक है, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सेगमेंट एड्रेस है. ठीक है, तो रियल मोड जो एड्रेसिंग मोड था रियल मोड मेमोरी, उसमें यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा था, यहाँ पे एक्चुअली ये लोकेशन थी एक्चुअली बेस एड्रेस की. लेकिन अब इस प्रोटेक्टेड जो मेमोरी सिस्टम है, एड्रेसिंग सिस्टम है, इसमें अब क्या है, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली एक सेलेक्टर का वो एड्रेस होता है. ठीक है, लाइक यहाँ पे हमारे पास सेलेक्टर का एड्रेस होता है जो कि सेलेक्ट करता है डिस्क्रिप्शन. अब डिस्क्रिप्शन कहाँ से सेलेक्ट होगा, डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास 2 टेबल्स होते हैं. कौन से टेबल्स होते हैं, टेबल्स
یہ فار ایگزامپل ہمارے پاس دو ٹیبلس ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں گلوبل ڈسکرپشن ٹیبل اور دوسری کو کہتے ہیں لوکل ڈسکرپشن ٹیبل. یہ آگے کی سلائڈز میں آپ لوگوں کو وہ اس کی سمجھ آ جائے گی, لیکن ابھی آپ لوگ صرف یہ سمجھیں کہ یہ جو سیگمنٹ ایڈریس ہے, سیگمنٹ رجسٹر, یہاں پہ ایکچولی کیا ہے. یہاں پہ جو ویلیو ہوگی وہ اس میں سے یا اس میں سے ایک نہ ایک ڈسکرپشن جو ہے وہ سلیکٹ کرے گی, پھر آگے جو ہے اسی ڈسکرپشن کے تھرو جو میموری ہے وہی ایکسس ہوگی. تو ابھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی نا کہ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس میموری ہے, ٹھیک ہے, یہ اب میموری ہے تو فار ایگزامپل سیگمنٹ جو رجسٹر ہے وہاں پہ جو ویلیو ہے وہ وہاں سے مائکرو پروسیسر کو کہاں پہ ڈائریکٹ کرتی ہے, یہاں سے یہاں, اور یہاں سے پھر مائکرو پروسیسر کہاں پہ آتا ہے, میموری, کسی میموری لوکیشن پہ. تو یہ اس طرح کا کام ہوتا ہے پروٹیکٹڈ میں. اور ریئل میں ایکچولی کیا ہو رہا تھا, ریئل میں فار ایگزامپل یہاں پہ جو ویلیو ہوگی وہ ڈائریکٹ میموری میں آ جاتی, اور یہاں پہ کوئی سسٹم کوئی سیگمنٹ ہوگا اس کے اسٹارٹنگ ایڈریس پہ پہنچ جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئل موڈ میموری جو ایڈریسنگ ٹیکنیک تھا اس میں میموری ڈائریکٹ ایکسیس ہو رہی تھی, اور اس میں جو پروٹیکٹڈ موڈ میموری ایڈریسنگ ٹیکنیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں بیچ میں یہاں پہ کیا ہے, بیچ میں یہاں پہ ڈسکرپشن ٹیبلز ہیں. تو سیگمنٹ رجسٹر سے یہاں پہ آئے گا پروسیسر, پھر یہاں سے میموری پہ آئے گا. تو دس از ایکچولی دا ورکنگ آف a protected mode memory addressing. So now let's go through the slides. The descriptor describes the memory segment's location, length and access rights. اب description میں کیا ہوگا, description میں یہ ہوگا کہ کون سا memory location ہے, length کتنی ہے and access rights کیا ہے. access rights کا مطلب ہے کہ لائک کتنا ٹائم کے لیے ایکسس چاہیے, ٹھیک ہے, کس طرح کا ایکسس چاہیے, ٹھیک ہے, یہ سارے انکلوڈڈ ہوں گے ایکسس رائٹس میں. اور یہ ایکسس رائٹس, لینتھ اور لوکیشن کس چیز میں انکلوڈڈ ہوں گے, ڈسکرپشن ٹیبل میں. ڈسکرپٹر ٹیبل یا ڈسکرپشن ٹیبل وہ کس طرح ایکسس ہوگا, وہ رجسٹر, وہ سیگمنٹ رجسٹر میں جو ویلیو ہوگی اس کے تھرو ایکسس ہوگے. So as in protected mode, segment register and offset address are still used to access memory. Hence instructions for both the modes are same. یہاں پہ بھی کس چیز کا وہ انکلوژن ہے, ایک تو ہے سیگمنٹ کا اور دوسرا ہے آف سیٹ ایڈریس کا. یہاں پہ بھی آف سیٹ ایڈریس کا استعمال ہوتا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی آف سیٹ اور سیگمنٹ رجسٹرز یوز ہو رہے تھے, یہاں پہ بھی ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم جو انسٹرکشنز ہیں یا جو پروگرامز ہیں وہ دونوں کے لیے سیم ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ٹیکنیک ڈفرینٹ یوز ہو رہے ہیں. ان پروٹیکٹڈ موڈ the address size of offset is 32 bit while in real mode it was 16 bit. offset ایڈریس کا جو سائز ہے وہ ریئل موڈ میموری ایڈریسنگ میں 16 بٹ تھا اور یہاں پہ 32 بٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایکچولی 4 GB آف اسپیس اٹ کین ایکسس, اور اس میں کیا تھا 16 بٹ, اونلی 1 بٹ آف میموری کین بی ایکسسڈ. So this is actually the difference کہ یہاں پہ offset کا جو length ہے وہ 32 bit ہے, جو کہ جس کے تھرو ہم میموری کے 4 GB آف اسپیس وہ ایکسس کر سکتے ہیں یا ایڈریس کر سکتے ہیں. اب selectors and descriptors. In protected memory there are selectors present in segment registers. These selectors then selects description from one of the two tables of description. جس طرح آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ segment register میں کیا ہوتا ہے, ڈسکرپٹر ٹیبلز سے یہاں سے ادھر ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں, پھر وہاں سے کیا ہوتے ہیں, سیلیکٹرز یہاں پہ پڑے ہوتے ہیں. سیلیکٹرز آپ تھوڑی دیر بعد آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. تو سیلیکٹرز کے تھرو کیا سیلیکٹ ہوتے ہیں, ڈسکرپشن سیلیکٹ ہوتے ہیں. ڈسکرپشن کہاں پہ ہوتے ہیں, ہمارے پاس 2 ٹیبلز ہوتے ہیں ڈسکرپشن کے. So each descriptor describes the location, length and access rights of the segment of memory. اب ڈسکرپشن میں ہوگا کیا, ڈسکرپشن میں لوکیشن ہوگا, لینتھ ہوگا اینڈ ایکسس رائٹس ہوں گے. In this mode memory is addressed indirectly while in real mode memory was accessed directly. جس طرح آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ اس میں سب سے پہلے
مائکرو پروسیسر کہاں پہ آئے گا؟ سیگمنٹ رجسٹر میں آئے گا. وہاں پہ سلیکٹر ہوگا. سلیکٹر کے تھرو کیا سلیکٹ ہوں گے؟ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل سلیکٹ ہوگا یا ہمارے پاس لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل سلیکٹ ہوگا. اور اس کے برعکس ریئل موڈ ایڈریسنگ ٹیکنیک میں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں پہ سیگمنٹ رجسٹر میں جو ایڈریس پڑا ہوتا ہے وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی سیگمنٹ کا اسٹارٹنگ ایڈریس ہوتا ہے. تو اس کے تھرو مائکرو پروسیسر ڈائریکٹلی ایکسس کیا کر لیتا ہے؟ میموری کو ایکسس کر لیتا ہے. اور یہاں پہ میموری ایکسس ہوتی ہے لیکن انڈائریکٹ ہوتی ہے. سلیکٹرز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیکٹر کا سائز کیا ہے؟ اٹ ریزائز ان سیگمنٹ رجسٹر. یہ سیگمنٹ رجسٹر میں ہوتا ہے اور اس کی سائز کتنی بٹ ہوتی ہے؟ 16 بٹ ہوتی ہے. یہ سیگمنٹ رجسٹر کنٹینز 13 بٹ سلیکٹر فیلڈ, ٹیبل انڈیکیٹر بٹ اینڈ ریکویسٹڈ پرائیویلیج لیول. اب یہ کیا ہے 13 بٹ سلیکٹر فیلڈ؟ یہ ایکچولی ہے کہ ڈیو ٹو دس 13 بٹس کیا سلیکٹ ہوگا؟ ہمارے پاس ڈسکرپٹر ٹیبل میں 8192 ڈسکرپشنز پڑے ہیں. تو اس 13 بٹ کے تھرو کیا سلیکٹ ہوگا؟ 8192 ڈسکرپشن سے ایک نہ ایک ڈسکرپشن سلیکٹ ہو جائے گا. اب 8192 کس طرح آتا ہے؟ آپ لوگ کائنڈلی 2⁻13 اگر فائنڈ کر لیں تو ہمارے پاس ٹوٹل ڈسکرپشنز 8192 آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب ٹیبل انڈیکیٹر بٹ کا کیا مطلب ہے؟ ٹیبل انڈیکیٹر بٹ کا مطلب یہ ہے کہ کون سا ڈسکرپٹر ٹیبل سلیکٹ ہوگا. تو جب ٹیبل انڈیکیٹر 0 ہوگا تو ڈسکرپٹیو ٹیبل گلوبل سلیکٹ ہوگا, لیکن جب ٹیبل انڈیکیٹر 1 ہوگا تو لوکل ڈسکرپٹیو ٹیبل سلیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اب ریکویسٹڈ پرائیویلیج لیول کیا ہے؟ ریکویسٹڈ پرائیویلیج لیول یہ ہمارے پاس یہ فرسٹ 2 بٹس ہیں. تو 2 بٹس کے کمبینیشنز 4 بنتے ہیں, ایک 00, ایک 11, ایک 10, ایک 01. لیکن مائکرو پروسیسر جو ہے وہ 1001 کو یوز نہیں کرتا, صرف اور صرف کون سے کو یوز کرتا ہے؟ 11 اور 00 کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے لیے اس لیول پہ اس کو آپ لوگ خیر ہے کائنڈلی اگنور کر سکتے ہیں کہ واٹس دا پرپز آف ریکویسٹڈ پرائیویلیج لیول. اب ناؤ what is descriptor? Descriptor in real mode through segment register only the beginning of a segment could be addressed, but through selector present in segment registers any location of the segment can be addressed. اس کا مطلب وہی پرانا ہے کہ ہمارے پاس ڈسکرپٹر کے تھرو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میموری کے ڈفرینٹ لوکیشنز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. There are 2 descriptors in protected mode for segment registers, global descriptor and local descriptor. Descriptors are actually a sort of commands جس کے تھرو ہم میموری کے ڈفرینٹ لوکیشنز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. Global descriptor it's same for all application and contains segment definition. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ گلوبل ڈسکرپٹر جو ہے وہ ہمارے پاس ساروں اپلیکیشنز کے لیے سیم ہوں گے, لیکن لوکل ڈسکرپٹر جو ہے وہ ہر ایک اپلیکیشن کے لیے اسپیسیفک ہوں گے. Each description table has 8192 descriptions, hence total of 16384 descriptions. Each descriptor is 8 byte long. So this is actually the detail of descriptor. Descriptor کس کے تھرو ایکسس ہوں گے؟ سلیکٹرز کے تھرو. سلیکٹرز کہاں پہ ہوں گے؟ وہ ہوں گے سیگمنٹ رجسٹر میں پڑے ہوں گے. So this is actually the difference between real mode memory addressing and protected mode addressing technique. So now next topic is addressing modes. Well, this is quite different from the addressing modes which we have studied a little bit earlier. So addressing modes آپ لوگوں کو ابھی سمجھ آ جائے گی کہ what is actually addressing modes اور یہ باقی دونوں سے کس طرح different ہیں. So whenever a microprocessor executes an instruction, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی یہ جو مائکرو پروسیسر ہے یا کمپیوٹر ہے یہ ایکچولی کس چیز پہ کام کرتا ہے؟ یہ ایکچولی ہمارے پاس انسٹرکشنز کے تھرو پرفارمنس دے رہا ہے ہم کو. سو کون کون سے انسٹرکشنز ہیں یہ بعد میں ہم پڑھیں گے, کیونکہ دیر از اے ہیوج سیٹ آف انسٹرکشنز, ڈیٹا موومنٹ انسٹرکشنز, ارتھمیٹک انسٹرکشنز. ٹھیک ہے. بہت سارے انسٹرکشنز ہیں اس کے تھرو پروسیسر جو ہے وہ سارا یہ
کام کرتا ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو سمپل ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل مائکرو پروسیسر نے کیا کرنا ہے, یا ہم نے کوئی دو نمبرز کو ایڈ اپ کرنا ہے, تو اس کے لیے مائکرو پروسیسر میں کون سا کمانڈ یوز ہوتا ہے, کون سا انسٹرکشن یوز ہوتا ہے ایڈ. ٹھیک ہے, ایڈ اے ایکس اور بی ایکس. سو اب اس انسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ مائکرو پروسیسر نے کیا پرفارم کرنا ہے, ایڈیشن پرفارم کرنا ہے. ایڈیشن کے لیے اب دو نمبرز کا ہونا ضروری ہے کہ ان دو نمبرز کو کیا کر لیں مائکرو پروسیسر, ایڈ اپ کر لیں. سو ایکچولی یہ اب ADD یہ ایک انسٹرکشن ہے, اور اب اس پہ عمل کرنا اس کو کیا کہتے ہیں, ایگزیکیوشن. سو ہم انسٹرکشن دیں گے اور کمپیوٹر وہ کیا کرے گا, مائکرو پروسیسر وہ ایگزیکیوٹ کرے گا, وہ اس پہ عمل کرے گا. لیکن اب یہ جو عمل ہے یہ کسی ڈیٹا پہ کرے گا نا, کیونکہ اب اگر ایڈیشن کرنا ہے, ملٹیپلیکیشن کرنا ہے پروسیسر نے, ڈویژن کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہے. اسی پہ کیا مائکرو پروسیسر وہی انسٹرکشن وہ عمل کرے گا اسی ڈیٹا پہ. سو اے ایکس میں جو ڈیٹا ہے اور بی ایکس میں جو ڈیٹا ہے ان دونوں کو مائکرو پروسیسر نے کیا کرنا ہے, وہ ایڈ کرنا ہے. یہ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مائکرو پروسیسر نے ایڈیشن کا جو انسٹرکشن ہے وہ ایگزیکیوٹ کر لیا. سو اسی پوائنٹ کا یہی مطلب ہے کہ اٹ پرفارمز دا اسپیسیفائڈ فنکشن آن سم ڈیٹا, دس ڈیٹا از کالڈ آپرینڈ. اب مائکرو پروسیسر نے کوئی انسٹرکشن جون سے ڈیٹا پہ کرنا ہے, اسی ڈیٹا کو کیا کہا جاتا ہے, مائکرو پروسیسر کے یہ جو لینگویج ہے اس میں کیا کہتے ہیں, آپرینڈ کہتے ہیں. آپرینڈ مینس کہ جس پہ کوئی آپریشن ہو, آپریشن آف ایڈیشن, آپریشن آف سبٹریکشن, آپریشن آف ڈویژن, ملٹیپلیکیشن, دیز آل آر arithmetic operations. Logical operations are AND operation, NOT operation and NAND operation and much more. So اب question یہ ہے کہ how processor gets these operands. پروسیسر کو اب یہ جو ڈیٹا ہے فار ایگزامپل 2+2 ہے, اب مائکرو پروسیسر کو یہ 2 اور یہ 2 اب کہاں سے ملیں گے. تو اس کے مختلف پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ڈائریکٹ انسٹرکشن میں ہم یہ ڈیٹا دے دیں کہ ان دونوں کو آپ نے کیا کرنا ہے, ایڈ اپ کرنا ہے, یا یہ ڈیٹا میں بھی کہ مائکرو پروسیسر کے جو انٹرنل رجسٹرز ہیں وہاں پر پڑے ہوں. اب انٹرنل رجسٹرز کون کون سے ہیں, ایکومولیٹر, بیس, ڈیٹا, یہ سارے رجسٹرز ہم نے پڑھے ہیں جو کہ انٹرنلی ہیں ایگزیکیوشن یونٹ میں. سو یہاں پہ ڈیٹا یا ہو سکتا ہے may be stored at an address in a memory, یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیٹا جو ہے جس پہ ہم کوئی آپریشن کرنا چاہتے ہیں وہ کسی خاص ایڈریس پہ میموری میں پڑے ہوں, اور may be held at an input output port, یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیٹا وہ کسی ان پٹ کے پورٹ پہ پڑا ہو جس کو اب پروسیسر نے کیا کرنا ہے, اسی پہ آپریشن کرنا ہے. سو دیز آر آل دا پاسبلٹیز کہ مائکرو پروسیسر ڈیٹا کہاں سے اچیو کرے گا. ان آرڈر ٹو ایکسیس دیز آپرینڈس فار ڈفرینٹ لوکیشنز, مائکرو پروسیسر ہیز ایڈریسنگ موڈز. اب ان ڈفرینٹ لوکیشن سے مائکرو پروسیسر نے آپرینڈس کو کس طرح فیچ کرنا ہے, کس طرح ایکسیس کرنا ہے, وہ ایڈریسنگ موڈز کے تھرو ایکسیس کرنا ہے. سو دس از ایکچولی کالڈ ایڈریسنگ موڈز. It's actually a method to specify an operand to microprocessor. اب یہ ایک طریقہ ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے تھرو ہم مائکرو پروسیسر کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیٹا پڑا ہے اور یہاں سے ڈیٹا اچیو کر لو, فیچ کر لو, اور ان پہ کوئی آپریشن پرفارم کر لو. So this is actually the definition of addressing modes. اب مائکرو پروسیسر 8086 میں ڈفرینٹ ٹائپس آف ایڈریسنگ موڈز ہیں جس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ 1 by 1 اسٹڈی کریں گے. So before we start different types of addressing modes, I would like to explain you the instruction format. کہ ہمارے پاس 8086 میں جو انسٹرکشن کا فارمیٹ ہے وہ کس طرح ہوگا, یا ہم کس طرح انسٹرکشن دیں گے کہ مائکرو پروسیسر 8086 اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں. سو نارملی جو
یا ٹپکلی جو انسٹرکشن کا فارمیٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک انسٹرکشن ہے کس چیز کے لیے، ایڈیشن کے لیے. سو اٹ انکلوڈس 3 ٹرمز ایڈ اے ایکس بی ایکس. اب کیا ہے بی ایکس، کیا ہے بی ایکس ہمارے پاس کیا ہے، یہ سورس آپرینٹ ہے. سورس آپرینٹ کا مطلب یہ ہے کہ بی ایکس جو رجسٹر ہے، رجسٹرز یہ بی ایکس بیس رجسٹرز ہے 16 بٹ کا. وہ آلریڈی آپ لوگوں کو میں نے ٹیچ کیا ہے کہ یہ بی ایکس جو رجسٹر ہے یہ مائکرو پروسیسر کا انٹرنل رجسٹر ہے. سو سورس آپرینٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈیٹا ہے وہ یہاں سے کیا ہوگا، یہاں سے فچ ہوگا اور کہاں پہ آئے گا، اے ایکس میں. تبھی اس کو کہتے ہیں سورس اور اس کو کہتے ہیں ڈیسٹینیشن. اس کو ڈیسٹینیشن اس لیے کہتے ہیں کہ اے ایکس میں جو ڈیٹا پڑا ہے، فار ایگزامپل بی ایکس میں 2 ہے اور اے ایکس میں 3 ہے. سو یہ آپریشن کیا کرے گا، ایڈ کرے گا 2 اینڈ 3 کو. تو 2 + 3 = 5. اس کو ڈیسٹینیشن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ریزلٹ آتا ہے نا وہ بھی اسی اے ایکس میں ہی اسٹور ہوگا. تبھی اسی اے ایکس کو کیا کہتے ہیں، ڈیسٹینیشن آپرینٹ، اور بی ایکس کو کیا کہتے ہیں، سورس آپرینٹ. یہاں پہ کچھ بھی آ سکتا ہے، یہاں پہ اے ایکس بھی آ سکتا ہے، یہاں پہ سی ایکس بھی آ سکتا ہے، لیکن اس لوکیشن پہ جون سی ویلیو بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہوگا، وہاں سے سورس ہوگا، وہ سورس ہوگا. اور یہاں پہ جو ویلیو ہوگی وہ کس چیز کی ویلیو ہوگی، وہ ڈیسٹینیشن کی ویلیو ہوگی. اور ایڈ، نا واٹ از ایکچولی ایڈ؟ ایڈ از ایکچولی آپ کوڈ. آپ کوڈ اسٹینڈس فار آپریشن کوڈ. سو یہ ایکچولی ایک کوڈ ہے ایک آپریشن کا. سو یہ کون سے آپریشن کا کوڈ ہے، ایڈیشن آپریشن کا کوڈ ہے. جس طرح آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ آپریشنس ہیں، ارتھمیٹک آپریشنس بھی ہیں اور لاجیکل بھی ہیں. تو اب ہم مائکرو پروسیسر کو کس طرح کہیں گے کہ اب ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے، اس کو سبٹریکٹ کرنا ہے، 2 ویلیوز کو ملٹیپلائی کرنے ہیں یا کسی بھی 2 ویلیوز کو ڈیوائڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے ایکچولی کیا یوز ہوتے ہیں، کوڈز یوز ہوتے ہیں. تو ADD جو کوڈ ہے اس سے کمپیوٹر کو پتہ چلے گا کہ یوزر کیا کرنا چاہتا ہے، ایڈیشن کرنا چاہتا ہے. اسی طرح SUB سب سے مائکرو پروسیسر کو یہ پتہ چلے گا کہ اب یوزر کیا کرنا چاہتا ہے، سبٹریکشن کرنا چاہتا ہے. سو دس از ایکچولی اے فارمیٹ کہ ایک کوڈ یا ایک انسٹرکشن آف مائکرو پروسیسر 8086 کس طرح ہوگا. تو یہاں پہ کوئی آپ کوڈ ہوگا، یہاں پہ یہ جو ہے یہ دونوں آپرینٹس ہوں گے. ان دونوں آپرینٹس میں ایک ڈیسٹینیشن ہوگا اور دوسرا سورس آپرینٹ ہوگا.
سو پہلا جو ایڈریسنگ موڈ ہے وہ ہے رجسٹر ایڈریسنگ موڈ. اس میں ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے پاس آپرینڈز ہیں وہ مائکرو پروسیسر کے انٹرنل ڈفرینٹ رجسٹرز ہیں ان میں ہوتے ہیں, اور ان سے کوئی رجسٹر سورس ہوتا ہے تو کوئی رجسٹر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ڈیسٹینیشن ہوتا ہے. اور رجسٹر میں جو ڈیٹا ہے ان کو ایڈیشن کے لیے جو انسٹرکشنز یوز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, یا جو موڈ یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں رجسٹر ایڈریسنگ موڈ. ٹھیک ہے. سو موسٹ کامن, اٹس دا موسٹ کامن فارم آف ایڈریسنگ موڈ. اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر یہی جو ہے وہ بہت یہ ایڈریسنگ موڈ بہت ہی زیادہ عام ہے. We have studied that microprocessor has different internal registers that carry data. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے آلریڈی پڑھا ہے کہ مائکرو پروسیسر کے انٹرنل آرکیٹیکچر میں ڈفرینٹ رجسٹرز ہیں جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیٹا ہوتا ہے, اسٹرنگز ہوتا ہے, انٹیجرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دیز رجسٹرز انکلوڈ AX ایکومولیٹر, بیس, کوڈ, ڈیٹا, اسٹیک پوائنٹر, instruction pointer, base pointer, code segment, data segment, stack segment, and extra segment register. These are actually internal registers of microprocessor. So اب for example اب ہم ان دونوں میں جو ڈیٹا ہے, یا for example یہاں سے ڈیٹا اس تک موو کرنا ہے, یا ان دونوں کے ڈیٹا کو میں نے کیا کرنا ہے, ایڈ کرنا ہے یا سبٹریکٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے جو موڈ یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں رجسٹر ایڈریسنگ موڈ. یعنی کہ رجسٹرز میں جب ڈیٹا پڑا ہوتا ہے, آپرینٹس پڑے ہوتے ہیں, تو ان کو ہم یا مائکرو پروسیسر کس طرح ایکسیس کرے گا, تھرو رجسٹر ایڈریسنگ موڈ. سو دیز رجسٹرز مائٹ کنٹین ڈیٹا اور ایڈریس. اس کا تو آپ لوگوں کو اس ٹائم پہ ایک پوائنٹ یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ جو رجسٹرز ہیں ان میں یا تو ڈیٹا پڑا رہے گا یا انسٹرکشنز پڑے رہیں گی. فار ایگزامپل یہ جو سیگمنٹ رجسٹرز ہیں, کوڈ سیگمنٹ, ڈیٹا سیگمنٹ اینڈ اسٹیک سیگمنٹ اینڈ ایکسٹرا سیگمنٹ, تو آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایسے رجسٹرز ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ جو ہمارے پاس میموری ہوتا ہے اور ان کے جو سیگمنٹس ہوتے ہیں تو ان کے جو انیشیلز یا اسٹارٹنگ ایڈریسز ہوتے ہیں وہ انہی رجسٹرز میں ہوتے ہیں. تو ان کے جو ایڈریسز ہیں ان کو بھی ہم موو کر سکتے ہیں کسی دوسرے رجسٹرز میں. اور اس پوائنٹ کا مطلب ہے کہ رجسٹر آف سیف سائز آر نیسیسری. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ AX ہمارے پاس کتنے بٹ کا ہے, 16 بٹ کا ہے. AX ہمارے پاس پھر انکلوڈ ہے AH اینڈ AL. اسی طرح جو بیس رجسٹر ہے وہ انکلوڈڈ ہے کس میں, BH اینڈ BL. تو BH اور BL ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اسٹارٹنگ 8 بٹس آتے ہیں اور BH میں جو لوور 8 یا ہائر 8 بٹس آتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم 16 ایک آپرینٹ کے لیے ہم 16 بٹ کا ایڈریس یوز کر رہے ہیں, رجسٹر یوز کر لیں, اور دوسرے کے لیے یا سورس کے لیے ہم 8 بٹ کا رجسٹر یوز کر لیں. تو جب بھی ہم رجسٹر ایڈریسنگ موڈ یوز کریں گے تو جو رجسٹرز یوز ہوں گے وہ کون سے رجسٹر ہوں گے, ان کا سائز جو ہے وہ ایک جیسا ہوگا, یا تو دونوں 8 بٹس ہوں گے یا 16 بٹس ہوں گے یا 32 بٹس ہوں گے. اب فار ایگزامپل یہ دیز آر ایکچولی دی ایگزامپلس آف رجسٹر ایڈریسنگ موڈ. اب یہ ایک انسٹرکشن ہے مو AL BL. مو ہمارے پاس کیا ہے, مو ہمارے پاس ہے ایک آپ کوڈ. یہ ایک کوڈ ہے, کس چیز کا کوڈ ہے, آپریشن کا کوڈ ہے. کون سے آپریشن کا کوڈ ہے, موومنٹ کا کوڈ ہے. لائک اس کے تھرو مائکرو پروسیسر کو پتہ چلے گا کہ یہ یوزر ہے, یہ کیا کرنا چاہتا ہے, BL میں جو ڈیٹا ہے اس کو موو کرنا چاہتا ہے کہاں پہ, AL میں. اب BL ہمارے پاس لوور بٹس ہے آف بیس اینڈ AL ہمارے پاس کیا ہے, لوور بٹس آف ایکومولیٹر ہے. اسی طرح CL CH اس موو کی جگہ 8 بھی آ سکتا ہے. یہ ڈفرینٹ انسٹرکشنز ہیں, انسٹرکشن سیٹس ہم بعد میں پڑھیں گے. اس طرح یہاں پہ آپریشن بھی لکھا ہے کہ کاپیز دا ڈیٹا آف BL انٹو AL, کاپیز دا ڈیٹا آف CL انٹو CH. ان دونوں کو آپ لوگ خیر فی الحال اگنور کر لیں, یہ جو 2 انسٹرکشنز ہیں. باقی جو ہے وہ سیم ہے. اب یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو 3 انسٹرکشن ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ دیز آر ناٹ الاؤڈ. کیوں ناٹ الاؤڈ, کیونکہ
मूवमेंट ई एस एंड डी एस, इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड ये है डेटा सेगमेंट, क्योंकि सेगमेंट टू सेगमेंट जो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं उनसे डेटा मूव नहीं हो सकता. अब अब यहाँ पे क्या है, बी एल एंड डी एक्स के लिए अब कौन सा साइज यूज हुआ है 16 बिट्स, और यहाँ पे कौन सा साइज हुआ है 8 बिट्स. सो जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया कि दोनों के साइजेस एक जैसे होने चाहिए, तो ये भी नॉट अलाउड है. मूव सी एक्स ए एक्स का मतलब है कि ए एक्स में जो डेटा है उसको कहाँ मूव करना है सी एस में. सी एस क्या है, कोड सेगमेंट रजिस्टर, इसका मतलब है कि ये भी नॉट अलाउड है, क्योंकि सी एस में हमेशा कोड सेगमेंट का इनिशियल एड्रेस पड़ा रहेगा, तो उसमें हम कोई और डेटा मूव नहीं कर सकते. सो दिस वाज ऑल अबाउट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. So this was all for this lecture, and we will discuss the other types of addressing modes in the upcoming lecture. So अब इसमें आप लोगों को और कोई मसला हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें. टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़.